वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के जहां रंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नफीसा हुद भाई। हम जहां रंग तालिबान की जानिब से एक नए रहनुमा मुल्ला हैबतुल्लाह को मुंतखब किए जाने की खबर से शुरू करेंगे, जो मुल्ला अख्तर मंसूर की जगह लेंगे। आगे चलकर हम पाकिस्तान का बलूचिस्तान में ड्रोन हमले की मजम्मत, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के लिए मशरूत इमदाद, काबुल और पेशावर में हमले और आखिर में 2016 के अमरीकी इंतखाबात पर बात करेंगे। और हमारा शो खासा आज भरपूर होगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो ड्रोन हमला हुआ है बलूचिस्तान में, इसकी वजह से बहुत सारे नए नए सवालात पैदा हुए हैं। इस सिलसिले में इस वक्त बताया जा रहा है कि हमें ज्वाइन किया है स्काइप के ज़रिए दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर मोहम्मद साद ने, और उनके साथ हैं सियासी तज्ज़ियाकार मुश्ताक यूसुफजई, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और पेशावर में होते हैं। आप दोनों हजरात से अभी गुफ्तगू करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये ताज़ा हमारे पास मालूमात आई है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इश्तियाक की तरफ से, आइए सुनते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। अफगान तालिबान ने अपने साबिक अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर की अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत की तस्दीक करते हुए मौलवी हैबतुल्लाह खुनज़ादा को अपना नया सरबराह मुंतखब कर लिया है। मौलवी हैबतुल्लाह खुनज़ादा और सिराजुद्दीन हकानी मुल्ला अख्तर मंसूर के नायबीन थे। तालिबान की तरफ से पश्तो ज़ुबान में जारी एक बयान में कहा गया कि सिराजुद्दीन हकानी और तालिबान के बानी रहनुमा मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब अब मौलवी हैबतुल्लाह के नायबीन के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देंगे। तालिबान की तरफ से कहा गया कि हैबतुल्लाह खुनज़ादा को मुत्तफ़िक़ा तौर पर नया सरबराह मुकर्रर किया गया। तहम ये वाज़ेह नहीं कि क़यादत के इंतखाब के लिए मशावरती इजलास कहाँ हुआ। मुल्ला मंसूर गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान में अफगान सरहद के करीब वाक़े इलाके अहमदवाल में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। अमरीका ने इस हमले के 2 रोज़ बाद मुल्ला मंसूर की हलाकत की तस्दीक कर दी थी। वाज़ेह रहे कि मुल्ला मंसूर तालिबान के बानी रहनुमा मुल्ला उमर के नायब के तौर पर काम करते रहे, जबकि मुल्ला उमर के 2013 में इंतकाल के बाद भी वो तालिबान के अमूर चलाते रहे। मुल्ला उमर का इंतकाल अगरचे 2013 में हो चुका था, लेकिन उसकी तस्दीक 2015 में की गई, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ला अख्तर मंसूर को तालिबान का सरबराह मुकर्रर किया गया। उन्हें इब्तदा में तालिबान के बहुत से धड़ों बशमूल मुल्ला उमर के बेटे की तरफ से भी तालिबान का सरबराह कबूल नहीं किया गया। तहम बाद में मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब समेत कई दीगर सीनियर तालिबान ने उनकी क़यादत को कबूल कर लिया। तालिबान के नए सरबराह मौलवी हैबतुल्लाह एक मजहबी शख्सियत हैं और वो तालिबान के अदालती निज़ाम के चीफ जस्टिस के तौर पर भी काम कर चुके हैं। हैबतुल्लाह खुनज़ादा के बारे में बताया जाता है कि उनकी उम्र लगभग 50 साल है और उनका ताल्लुक भी अफगानिस्तान के सूबा कंधार से है। मुबस्सिरीन का कहना है कि हैबतुल्लाह खुनज़ादा को जंगी तजर्बा तो नहीं, अलबत्ता उन्हें तालिबान में कदर की निगाह से देखा जाता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में इस बारे में कहा। ये खंदहार के रहने वाले हैं, उम्र तो थोड़ी सी कम है इनकी, और जो शूरा रहबरी है इसके मेंबर तो थे, लेकिन इनका अख्तर मंसूर के साथ काफी नजदीकी ताल्लुक था। तो ये दीनी आलिम तस्वुर किए जाते हैं उनके शूरा में। शायद कुछ ना कुछ लोग हों जो इससे नाराज हों। इनकी वो नहीं है अस्करी, इनकी कोई वो नहीं है तजुर्बा, कोई नहीं अस्करी तजुर्बा कोई नहीं है। ये आलिम तस्वुर किए जाते थे और उनको तालिबान को जो मशवरे वगैरह दीनी लिहाज से थे वो इनको दिया करते थे। दिफाई तज्ज़ियाकार साबिक ब्रिगेडियर असद मुनीर कहते हैं कि अभी ये देखना होगा कि तालिबान के दीगर कमांडरों का इस पर रद्द अमल क्या होगा। अभी देखें रिएक्शन आता है कि जाकिर कयूम क्या बोलता है, मुल्ला रसूल क्या बोलता है। ये लोग अगर मानेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि जो है ना वो यूनाइटेड रख सकेंगे, लेकिन वो उस तरह के तालिबान अभी होंगे नहीं। ये तो मुल्ला उमर के बाद भी वो उस तरह नहीं थे। अभी ये मेरा ख्याल है कमजोर जैसी फोर्स हो। मौलवी हैबतुल्लाह के बारे में अगरचे ये कहा जा रहा है कि उनका अस्करी तजर्बा नहीं, लेकिन उनके दोनों नायबीन जंगी तजर्बा रखते हैं। 2 नायबीन में से सिराजुद्दीन हकानी तालिबान के मारे जाने वाले साबिक सरबराह मुल्ला मंसूर के नायब के तौर पर भी काम कर चुके हैं। सिराजुद्दीन हकानी तालिबान के हकानी नेटवर्क की क़यादत भी कर रहे हैं। बावर किया जाता है कि हकानी नेटवर्क अफगानिस्तान में अफगान
پاکستان اور بین الاقوامی فورسز پر مہلک حملوں میں ملوث رہا ہے، جب ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کو بھی طالبان کے نئے سربراہ مولوی ہیبت اللہ کا نائب مقرر کیا گیا ہے۔ ملا یعقوب افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 15 صوبوں میں طالبان کی عسکری سرگرمیوں کے انچارج ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ جی ہم چلتے ہیں سینئر صحافی مشتاق یوسفزئی کی طرف۔ مشتاق یوسفزئی، آپ کو خوش آمدید۔ جی بالکل۔ یہ بتائیں کہ ظاہر ہے سب سے اہم سوال وہ یہ ہے کہ ملا ہیبت اللہ کو کہاں چنا گیا؟ سرسری طور پہ کیا پتہ چلا ہے؟ کیا افغانستان میں ان کا چناؤ ہوا ہے یا پاکستان میں؟ اور یہ جس طرح سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ ان کی مذہبی حیثیت زیادہ ہے، اس کے علاوہ ان کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ جی بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے بھی پوچھا ہے کہ یہ جو شورا کا اجلاس 3-4 دن سے ہو رہا تھا، یہ کہاں پہ ہوا ہے اور پھر ان کی چناؤ جو ہے کہاں پہ ہوئی ہے۔ تو خود جو ہمارے یہاں پہ افغان طالبان ذرائع ہیں اور خود طالبان کی لیڈرشپ ہے، تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس وقت ان کی جو زیادہ تر لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں تھی، اور میرے خیال میں وہ زابل اور ہلمند کے بارے میں کچھ ایسی اطلاع تھی کہ وہاں پہ لوگ تھے، اور زیادہ تر جو ان کے شورا کے لوگ خود وہاں پہ گئے تھے، لیکن جو ان کے بڑے اہم کمانڈرز ہیں، شورا کے ممبرز ہیں، تو انہوں نے یا تو اپنے نمائندوں کو بھیجا تھا اور باقی انہوں نے جو ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی استعمال کیا۔ کچھ لوگوں کو انہوں نے اسکائپ پہ لیا تھا، کچھ کو انہوں نے واٹس ایپ پہ لیا تھا اور ان کی رائے وہ معلوم کرتے رہے تھے۔ تو یہ 3-4 دن سے ان کے اجلاس ہو رہے تھے، اور پہلے خبر تو یہ آئی تھی کہ شاید جو مضبوط ترین اس میں ہے ان کے جو کینڈیڈیٹس ہے وہ سراج الدین حقانی ہے، جو کہ حقانی نیٹ ورک کے آپریشنل کمانڈر ہے، اور ملا عمر کے جو بڑے بیٹے ہیں ملا محمد یعقوب، ان کے بارے میں اطلاع تھی کہ شاید پھر ان کو چنا جائے۔ تو جب یہ اجلاس ہو رہا تھا کل تک، تو یہی اطلاع تھی کہ زیادہ تر جو لوگ تھے شورا کے وہ چاہتے تھے کہ کیونکہ اب غصہ بہت زیادہ ہے افغان طالبان میں، ان کی لیڈر کو مارا گیا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ سراج الدین حقانی کو نیا امیر منتخب کر لے، لیکن کچھ اطلاعات پھر ایسی آئی کہ انہوں نے خود ریفیوز کیا۔ انہوں نے کہا کہ آلریڈی ان کے اوپر کافی دباؤ ہے، کافی ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت ڈپٹی ہیڈ ہیں افغان طالبان کے، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا پولائٹلی، اور پھر جب انہوں نے انکار کیا تو پھر جو سب شورا کے لوگ تھے انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اب وہ ملا یعقوب کو افغان طالبان کا سربراہ بنائیں گے۔ تو پھر جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر عذر پیش کی کہ دیکھیں ابھی میں، کیونکہ میری عمر بہت کم ہے، تقریباً 26 سالوں کی اس وقت عمر ہے، اور آلریڈی ان کے پاس 15 صوبے ہیں، وہ وہاں پہ ملٹری جو کمیشن ہے 15 صوبوں کے وہ اس کے سربراہ ہے۔ تو پھر انہوں نے بھی اپنی عذر پیش کی کہ شاید یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہماری رائے میں شیخ ہیبت اللہ جو کہ ایک مذہبی رہنما ہے اور ان کے بھی استاد رہے ہیں، اور جو ان کے سابق امیر تھے مولانا منصور ایک عرصے میں ان کے بھی استاد رہے تھے، تو پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ آلریڈی یہ شیخ ہیبت اللہ جو تھے یہ مولانا منصور کے ڈپٹی تھے، تو بہتر یہی ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری سونپی جائے۔ تو ہماری اطلاعات یہی ہے کہ پھر انہوں نے بھی ریفیوز کیا تھا، انہوں نے بھی کچھ ایکسکیوز کی تھی، لیکن پھر جو وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے، جو طالبان کی لیڈرشپ بیٹھی تھی، کچھ اور علماء تھے، تو پھر انہوں نے ان کو کنوینس کیا کہ دیکھیں اس وقت یہ ذمہ داری صرف آپ ہی نبھا سکتے ہیں۔ تو بلاخر پھر انہوں نے یہ شرط قبول کی اور ذمہ داری انہوں نے قبول کی، اور پھر اسی جگہ پہ جو جتنے لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے پھر بیعت ان کی کی۔ اچھا جی ہم چلتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد کی طرف۔ بریگیڈیئر سعد، جس طرح سے کہا گیا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ طالبان انسرجنسی جو ہے زابل میں کافی تیز تھی، اور وہاں سے بھی جو ہیں وہ حملے ہو رہے تھے، اور امریکنوں کے لیے، افغانوں کے لیے ایک یہ درد سر بن گیا تھا۔ آپ کا اپنا اندازہ کیا ہے؟ کیا کسی حد تک ممکن ہے کہ پاکستان نے ملا اختر منصور کی ایک طرح سے سمجھ لیجئے قربانی دی ہو؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان جو ہے وہ تعاون کرتے رہے ہیں افغانستان میں۔ خیال میں اس طرح تعاون جو ہے وہ تو نہیں کیا ہوگا، نہ اس کی جو اس کے اوپر جو حملہ ہونا تھا اس میں پاکستان ملوث ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس کی اجازت دے کہ آپ میرے ہی سرزمین کے اوپر اس کے اوپر حملہ کیا جائے اور ان کو
ہلاک کیا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت مشکلات پیش کر سکتا تھا. لیکن چونکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کچھ نہ کچھ تعاون اور کچھ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی رہتی ہے، تو کچھ نہ کچھ معلومات پاکستان سے ضرور حاصل کی گئی ہوں گی. کیونکہ یہ پچھلے جب سے یہ سال کے شروع میں جب پاکستان نے ان کے اوپر فشار ڈالنا شروع کیا تھا، تو یہ مطلب ہے کہ کوئٹہ میں جو ان کی علاقہ ہے جدھر یہ اویلیبل ہوتے تھے، وہ وہاں پر اویلیبل نہیں تھے، اور اپنے جو ان کے معاونین تھے اور جو باقی شورا کے رکن تھے ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات جو تھی وہ نہیں ہو رہی تھی، اور صرف قاصد وغیرہ کے ذریعے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کی، اور کوئی ڈیبیٹ وغیرہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے اوپر میرے خیال میں پاکستان نے امریکہ کو کچھ نہ کچھ معلومات دی ہوگی کہ ہمارے سے نکل گیا ہے، ابھی ہمیں معلومات نہیں ہے لیکن یہ ادھر ادھر جاتا رہا ہے. تو اس لیڈز کو امریکہ نے شاید پکڑا ہو اور ان کو ٹارگٹ کیا ہو. آگے سے امریکنز نے پھر باقی سنبھال لیا ہوگا. لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ان کو بالکل اس میں ملوث ہو یا اس کانسپریسی میں ملوث ہو. نہ امریکہ جو ہے پاکستان کو اس طرح کی وہ بات چیت پاکستان کے ساتھ کرے گا، اور نہ یہ پاکستان ہاتھ میں تھا کہ وہ اس قسم کی اجازت امریکہ کو دے. جی ہاں، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی افواج نے مذمت کی ہے اس ڈرون حملے کی، اور ہم آگے چل کر آپ کو اس کی بھی رپورٹ سنائیں گے. لیکن مشتاق یوسف زئی، آپ بتائیں کہ جس طرح سے سراج الدین حقانی کا نام آ رہا ہے، کچھ خدشات ہیں کہ ایک زیادہ سخت گیر موقف رکھنے والے طالبان جو ہیں وہ اب سامنے آ جائیں گے. جی، اصل میں یہ جو شیخ ہیبت اللہ خون ہے، جس میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ ون جنگجوؤں کی طرح نہیں ہے، یہ ایکٹیو ملٹن نہیں رہے ہیں روس جہاد کے بعد. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ جب طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں تو یہ ملٹری کورٹس کے وہاں پہ ہیڈ تھے، اور پھر جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی 2001 میں تو پھر ان کو شیرو چیف جسٹس بنایا گیا. اور ان کا ایک مدرسہ تھا، بڑا مشہور مدرسہ ان کا، کوئٹہ سے ذرا باہر ہے، کچھ لاکھ کا علاقہ ہے، وہاں پہ ان کا مدرسہ بھی ہے، اور ان کے ہاں کافی لوگ پڑھتے بھی ہیں. ان میں زیادہ تر افغانستان کے طلباء ہوتے ہیں. اور یہ جو میں نے ذکر کیا کہ ملا اختر محمد منصور بھی ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، اور یہ جو ملا یعقوب ہے اس وقت جو 15 صوبوں کے ملٹری چیف ہے، یہ بھی ان کے طالب علم رہے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک عالم دین ہے، اور جنگی تجربہ ان کا اتنا نہیں ہے. اور جب طالبان کی تحریک بنی تھی قندھار میں 1994 میں، تو جو انیشلی جو تقریباً 33 لوگ جنہوں نے باقاعدہ آغاز کیا تھا ملا عمر کی قیادت میں، تو یہ ان میں سے نہیں تھے، یہ بعد میں آئے تھے. ان نے پھر طالبان تحریک جوائن کی تھی، اور پھر انہوں نے یہ کافی قریب رہے ہیں ملا عمر کے. تو میرے خیال میں اس وقت یہ ایک اسپرچول ہیڈ ہے، اور ایک جگہ بیٹھیں گے، یہ مشورے دیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کا شورا ہے، اور پھر شورا مطلب کیا فیصلے بھی کرتی ہے. لیکن یہ جو آج چند لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ کافی سختگیری ہے، اور وہ بڑے خوش ہے کہ کم از کم مولانا عمر کی طرح ان کو ایک ایسا شخص ملا ہے کہ وہ صرف جو ہے جہاد پہ یقین رکھتا ہے، فائٹنگ پہ یقین رکھتا ہے، بات چیت کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو یہ ان کو یقین ہے کہ شاید جو بات چیت ہے اس سے ختم ہو جائے گا. اور آپ کو شاید پتہ ہو کہ زیادہ تر افغان طالبان اس وقت بات چیت کے حق میں نہیں ہے، اور اس لیے یہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو زیادہ سختگیر ہو، جو کہ بات چیت کے خلاف ہو. تو میرے خیال میں ایک تو یہ پورا کر لیں گے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں تو یہ بہائنڈ دی سین رہیں گے. جو اس وقت ملیٹنٹ کمانڈر ہے، جو بڑے بڑے گروپس ہیں، شاید وہ سب کچھ ان کے اختیار میں ہو، شاید ان کے ہاتھوں میں ہو. تو میرے خیال میں یہ جو ایک امید کی فضا بن گئی تھی کہ شاید اب امن آ جائے گا، وہاں پہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے ان کو راستہ ملے گا، مجھے ڈر ہے اور مجھے شک ہے کہ شاید اس وقت جو ایفرٹس ہو رہی تھی پیس کے لیے، پیس پروسیس کے لیے، شاید اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ دھچکا لگا ہے. اچھا، بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مشتاق یوسف زئی کا، جو سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں، پشاور میں ہوتے ہیں. بریگیڈیئر سعد، آپ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. جی, ہمارا موضوع جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف آج ملے ہیں امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل کے ساتھ, اور انہوں نے پاکستان کی طرف سے یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کی مذمت کی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت بریگیڈیئر محمد سعد ہیں, ان سے ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, لیکن آئیے اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ملک کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں گزشتہ ہفتے کیے گئے امریکی ڈرون حملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ جنرل راحیل شریف نے اس تشویش کا اظہار امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل سے کیا, جنہوں نے راولپنڈی میں ان سے ملاقات کی. بیان کے مطابق فوج کے سربراہ نے کہا کہ ڈرون حملے پاکستان کی سالمیت کی خلاف ورزی اور دو طرفہ تعلقات کے لیے نقصان دہ ہیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں امن عمل اور علاقائی استحکام کے لیے بھی سود مند نہیں ہیں. جنرل راحیل شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں, کامیابیوں اور قربانیوں کی مثال نہیں ملتی. گزشتہ ہفتے پاک افغان سرحد پر بلوچستان میں ایک ڈرون حملے میں افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور مارے گئے تھے. پاکستان میں سیاسی حلقے بھی ڈرون حملوں کے خلاف آواز بلند کرتے آ رہے ہیں, اور بدھ کو ہی حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی صحافیوں سے گفتگو میں ڈرون حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے امن کا حصول ممکن نہیں. اگر اسی طرح ڈرون اٹیک سے طالبان کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے سے اگر ہمیں نظر آتا کہ چلو جنگ جیتی جا رہی ہے تو ہم یہ بھی کڑوی گولی لینے کے لیے تیار تھے, لیکن بدقسمتی سے جب بھی ڈرون اٹیک ہوتا ہے جو بھی لیڈر مارا جاتا ہے کوئی اور آ جاتا ہے اس کی جگہ. اور سب سے جو پاکستان کے لیے بری چیز وہ یہ ہے کہ وہ جو بدلہ لیتے ہیں وہ پاکستان سے لیتے ہیں. ادھر بھی پاکستانی جو قبائلی علاقے میں پاکستانی مارے جاتے ہیں, اور ادھر سے جو ان کا رد عمل آتا ہے وہ بھی پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے خلاف آتا ہے. دونوں طرف پاکستانی مارے جاتے ہیں. میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. اس تازہ ڈرون حملے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے رواں ہفتے ہی امریکی سفیر کو دفتر خارجہ بلا کر پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا تھا. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی منگل کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں ڈرون حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دو طرفہ تعلقات کے لیے سود مند نہیں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں فیصلہ وزیر اعظم نواز شریف کی لندن سے وطن واپسی کے بعد قومی سلامتی کی سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا. وزیر اعظم ان دنوں اپنے طبی معائنے کے لیے برطانیہ میں ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. جی, اور بریگیڈیئر سعد آپ بتائیں ہمیں کہ جس طرح سے امریکی افواج نے یہ ڈرون حملہ کیا, جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ نظر نہیں آتا ہے کہ اس پہ کوئی خاص تعاون تھا, بلکہ امریکہ نے ڈرون حملے کے بعد ہی پاکستان کو انفارم کیا. اس سے آپ کو کتنی تشویش ہے کہ اس کی وجہ سے جو دونوں افواج کے درمیان تعلقات ہیں وہ کیا متاثر ہوں گے؟ بالکل, ایک حد تک تو تعلقات کے اوپر اثر ہوگا, کیونکہ پاکستان یہ سوچے گا کہ پاکستان کو ایمبیرس کیا گیا ہے, پاکستان کے علاقے میں حملہ ہوا ہے, ایک تھریش ہولڈ کو کراس کیا گیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے تمام جو آپ حملے دیکھتے ہیں وہ فاٹا میں تھے, سوائے ایک ہنگو کے پاس بندوبستی علاقے میں ہوا تھا جس میں حقانیوں کا ملا جان محمد ہلاک ہو گیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو یہ بلوچستان میں پہلی دفعہ ہے.
تو ایک بالکل اس کے اثر انداز ہوگا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر زیادہ وہ ہوگا، پاکستان اس کو زیادہ لے جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کو امریکی تعاون کی بے حد ضرورت ہے. یہ ابھی کولیشن سپورٹ فنڈ جس کا بھی نام تو تبدیل کر دیا ہے، لیکن اگر ہمیں جنگ رکھنی ہے، جاری رکھنی ہے ان دہشت گردوں کے خلاف، خصوصاً فاٹا میں اور باقی علاقوں میں، تو اس کے لیے بیرون امداد چاہیے. اس کے لیے امریکہ ہی ایک واحد ملک ہے جو کولیشن سپورٹ فنڈ دیتا ہے، جسے پاکستان کی فوج آپریشنز کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو بھی پاکستان کی ضرورت ہوگی. افغانستان میں وہ بالکل پاکستان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کر سکتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ پاکستان سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے، پاکستان کو کسی نہ کسی طرح کے قائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ اور کریں، کچھ زیادہ کریں. تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بالکل ایسی سطح پہ نہیں لائیں گے کہ جس میں آمد و رفت بند ہو جائے یا بات چیت بند ہو جائے. لیکن ان دی شارٹ ٹرم تھوڑا سا دھچکا لگا ہوگا، کچھ تلخی ہوگی تعلق میں، باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ میٹنگ بھی جو تھی، یہ ایک اس کی لحاظ سے اس کے سائیکولوجیکل بھی ایک ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک خصوصی طبقہ ہے جو بالکل شدید امریکن مخالف ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے. تو ان کو سیٹسفیکشن کے لیے بھی جو ہے کہ آئے اور ہم نے اپنی تشویش جو ہے وہ آگے بتائی. کیا ہمارے بہت سخت تشویش ہے کہ یہ کام ہوا ہے اور اس کے اوپر تعلقات کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے بھی ہے کہ جو باقی عوام کے لیے کہ فوج نے بھی اپنا جو تشویش ہے وہ امریکہ کو کنوے کر دی ہے. جی ہاں، اور آگے چل کر ہم اسی پہ بات کریں گے، کیونکہ امریکہ نے بھی اب اپنی جو امداد ہے، اور آج بھی یو ایس سینٹ آرمڈ سروسز کمیٹی نے جو سفارش دی ہے اس کے مطابق جو امداد دی جائے گی پاکستان کو وہ مشروط ہوگی. مشروط اس بنیاد پہ ہوگی کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے. لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ. ہم کچھ کالرز کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم سیاسیات کے پروفیسر رسول بخش رئیس کو سنیں گے اسی مشروط امداد کے حوالے سے. لیکن ہم چلتے ہیں کوہاٹ، جہاں سے خان اکبر آفریدی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے. خان اکبر آفریدی. جی خان، اچھا جی کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عرض یہ کر رہا ہوں بی بی کہ جس طرح یہ ملا منصور کے اوپر پاکستان کی اجازت کے بغیر حملہ ہوا ہے، کیا پاکستانی پلانٹ پر بھی امریکہ اس طرح کے حملہ کر سکتے ہیں؟ اور شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب کہیے. وعلیکم سر، داؤد خیر سے کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ امریکہ کی دوستی بھی بری اور اس کی دشمنی بھی بری. یہ جو طاقتور ہوتا ہے دنیا میں اس کا 7-20 کا 100 ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے بڑی غلطی کیا رشیا کے جنگ میں جو ساتھ دیا تھا امریکہ کا. بالکل پاکستان کو غیر جانبدار. اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے چترال سے محمد شفیع نے. محمد شفیع جی کہیے بہت مختصر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام کہیے. ایک تو حملہ جو ہے ڈرون حملہ ہوا ہے اس پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ملا منصور کا سر جو ہے وہ نہیں تھا، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اس کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ 50 گز کے فاصلے پہ ملے ہیں. یہی دو باتیں ذہنوں پہ کئی سوالات چھوڑ جاتے ہیں. آپ کہاں تک اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں بتائیے گا. بہت شکریہ. اچھا یہ ممکن ہے کہ ہم آگے چل کر اس کے بارے میں کچھ بات کریں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ رسول بخش رئیس ہیں جو سیاسیات کے پروفیسر ہیں. رئیس صاحب آپ کو خوش آمدید. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اسی سلسلے میں یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ امریکہ نے اپنی امداد مشروط کر دی ہے، اسی سلسلے میں ہم آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہی ہیں عشرت سلیم. امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی نے ایک مسودے کی منظوری دی ہے جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاونت کی مد میں پاکستان کے لیے $80 کروڑ مختص کیے گئے ہیں.
یہ تجویز امریکہ کے سالانہ دفاعی بجٹ کے قانون نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ 2017 کے سینٹ کے مسودے کا حصہ ہے، جسے کمیٹی نے 18 مئی کو منظور کیا تھا، مگر اس پر ابھی رائے شماری نہیں کی گئی۔ امریکہ کا ایوان نمائندگان نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کے ایک اور مسودے کی منظوری پہلے ہی دے چکا ہے، جس میں پاکستان کے لیے 90 کروڑ ڈالر کی رقم مختص کی گئی تھی، جس میں سے 45 کروڑ ڈالر کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیوں سے مشروط کیا گیا تھا۔ تاہم سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے مسودے میں پاکستان کے لیے 80 کروڑ ڈالر مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 30 کروڑ ڈالر کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط کیا گیا ہے، جبکہ یہ معاونت حاصل کرنے کے لیے ایک اور شرط افغانستان میں امریکی فورسز کو ساز و سامان کی ترسیل یا انخلاء کے لیے پاکستان کے زمینی راستوں کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ اس سے قبل پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اتحادی اعانتی فنڈ کے تحت 2013 سے اب تک پاکستان کو 3.1 ارب ڈالر دیے جا چکے ہیں۔ اس فنڈ کی میعاد رواں سال اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے۔ نئے دفاعی بجٹ میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی معاونت تو جاری رکھی جائے گی، مگر اس میں بتدریج کمی کی گئی ہے۔ حالیہ مہینوں میں افغانستان میں بڑے دہشت گرد حملوں کے بعد امریکہ کی طرف سے پاکستان پر دباؤ بڑھایا گیا ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے۔ حال ہی میں امریکہ کی کانگریس کے کچھ ارکان کی طرف سے تحفظات کے اظہار کے بعد امریکہ نے پاکستان کو آگاہ کیا تھا کہ وہ F-16 طیاروں کی خریداری کے لیے امریکی فنڈ استعمال نہیں کر سکے گا۔ تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان پر دباؤ برقرار رکھا جائے تو افغان طالبان اور دیگر گروہوں کو کھلی چھوٹ نہیں ملے گی۔ وجہ اس کی یہ ہو رہی ہے کہ کابل گورنمنٹ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور کابل گورنمنٹ ان کو کنٹین نہیں کر پا رہی اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ تو اب اس کا طریقہ میرا خیال ہے امریکہ والوں نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ اس سے ان گروپس کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت اس سے پاکستان کے رویے کو تبدیل نہیں کر سکے گی اور اس سے دو طرفہ تعلقات پر اثر پڑے گا۔ ان کے بقول کسی ملک کی پالیسی کو اتنا کنٹرول کرنا عملی طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ پاکستان کی حکومت بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ وہ بلا تفریق تمام شدت پسند گروہوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ سینٹ کے دفاعی بجٹ کے مسودے پر رائے شماری کے بعد دونوں ایوانوں سے منظور ہونے والے مسودوں کے موازنے اور مناسب رد و بدل کے بعد ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کا حتمی مسودہ صدر اوباما کو دستخط کے لیے بھیجا جائے گا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ جی، اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس بل کے تحت پاکستان کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن جاری رکھے، اور دیگر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی $300 ملین جو ہیں وہ اس صورت میں پاکستان کو دیے جائیں گے کہ اگر وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف ایکشن لیتا رہے۔ اور دیگر ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے یہ اکتوبر 2016 میں ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ ہمارے اگر آپ لوگ بھی یہ جو اس وقت امداد جو ہے وہ جو لنک کر دی گئی ہے اس سے کہ پاکستان کیا ایکشن لیتا ہے حقانی نیٹ ورک کے خلاف، اس سلسلے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑا ایک منفی ریئیکشن آیا ہے پاکستان سے، اور اس سلسلے میں اگر آپ لوگ بھی کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-889 0800 777-89۔ ہم اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات۔ ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔ جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔ Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے۔ غیر جانبدار بحث۔ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، ساتھ ہی عدالتیں
ساتھ ہی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق ہے۔ انڈیپینڈنٹ سیون واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔ جی، اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ سیاسیات کے پروفیسر رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ ہیں۔ رئیس صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو آپ کا ایک کوئک کامنٹ لینا چاہیں گے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ نے جو امداد دی ہے پاکستان کو، فوجی امداد، اب اس کو مشروط کر دیا ہے کہ پاکستان ایک تو یہ کہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے بہتر کرے، دیگر یہ کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف ایکشن لے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو امداد کو مشروط کرنا یہ کتنا سود مند ہے؟ میرا بھی خیال ہے کہ اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں، یا اعتماد جس کا کہ فقدان رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، وہ بحال ہو سکے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کے پالیسی میکرز ہیں وہ کافی عرصے سے یہ سوچ رہے تھے کہ جب یہ دوسری بڑی جنگ افغانستان میں ختم ہونے کو جا رہی ہے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کیسے متاثر ہوں گے، ان کی نوعیت کیا ہوگی۔ تو غالباً اس میں کچھ، میرا خیال ہے کہ یہ تمام سیناریو جو ابھی پیدا ہو رہے ہیں وہ پاکستان کی قیادت کے لیے بالکل نئے نہیں ہیں، کوئی حیران کن نہیں ہے، اور اس قسم کے اشارے امریکہ سے مل رہے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تعلقات کو مختلف طریقے سے بڑھائیں گے، جس طرح سے کہ 1980s میں جب افغانستان کی جنگ ہوئی تو پھر انہوں نے ایک مسئلہ یہ چھیڑا کہ کیا آپ ہمارے دوست بننا چاہتے ہیں یا آپ نوکلیئر پروگرام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہمارا جواب تو اس وقت یہی تھا کہ جی بالکل ہم آپ کے دوست رہنا چاہتے ہیں، باقی ہمارا نوکلیئر پروگرام وہ بڑا محدود ہے اور ہماری اس کا تعلق ہماری سلامتی سے ہے۔ تو میرا خیال یہ بتائیے رئیس صاحب، یہ بتائیے آپ بھی جانتے ہیں 2016 کا سال ہے، یہاں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہاں زیادہ سخت گیر موقف رکھنے والے ریپبلکنز بھی جو ہیں وہ اس وقت ابھر رہے ہیں، یہ کتنا ایک بڑا فیکٹر بنتا ہے امریکہ کے اس فیصلے میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے مفادات کو نقصان پہنچے گا، کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ تجزیہ دیکھیں افغانستان کی جنگ کے حوالے سے، سب کہتے ہیں کہ جی آپ مذاکرات کریں۔ اب مذاکرات کیسے ہو سکتا ہے؟ طالبان کے اگر آپ قیادت کو اس طرح سے تباہ کر دیتے ہیں تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ کون کرے گا؟ دھڑے بندی ہوگی، لوگ لڑتے رہیں گے۔ تو یہ جو ایک روایتی نظریہ ہے طالبان کے بارے میں، افغانستان کی جنگ کے بارے میں، کہ آپ فوجی طاقت کو استعمال کریں، ان کو تباہ کر دیں اور پھر یہ ابھر نہیں پائیں گے۔ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف یہ حربہ استعمال نہیں ہوا جو مزاحمت کی تاریخیں ہیں، خصوصی طور پہ افغانستان کے حوالے سے۔ اور پاکستان کے ساتھ بھی جس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں کہ ان کا ہندوستان کی طرف مسلسل جھکاؤ، اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اور وہ سب کچھ پاکستان نے برداشت کیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی آپ یہ کریں، یہ کریں، آپ پاکستان جو بھی کرتا جائے وہ مانیں گے نہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان یہ اس بات کا اظہار تو نہیں کرے گا کہ جی جو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ پاکستان وہی کرے گا جو اس کے اپنے مفاد میں ہوگا۔ تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کی پالیسی ہے اس خطے میں اور افغانستان کے حوالے سے کافی مجروح ہوگی۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا۔ ہمارے ساتھ تھے سیاسیات کے پروفیسر رسول بخش رئیس جو لمز میں پڑھاتے ہیں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔ ہم چلتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف۔ دو موضوع ہیں جو جڑے ہوئے ہیں کیونکہ آج بہت ہی ایک مصروف دن گزرا ہے۔
بتایا یہ جاتا ہے کہ افغانستان میں اور کابل میں ایک منی بس پر حملہ ہوا ہے جس میں 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ساتھ ساتھ پشاور میں بھی ایک حملہ ہوا ہے ایف سی پر، اور اس میں کوئی 3 ایف سی کے افراد جو ہیں ان کو فائرنگ کر کے زخمی یا ہلاک کر دیا گیا ہے. اس وقت ہم چلتے ہیں افغانستان، جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے زبیر بابک ارخیل نے. زبیر بابک، آپ کو خوش آمدید. شکریہ. تو آپ بتائیں، بہت زیادہ ایکٹیویٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہو رہی ہے. جو افغان طالبان کے سربراہ ہیں ملا اختر منصور، ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اس کے باوجود اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، بلکہ طالبان نے تو ایک نئے رہنما کو بھی چن لیا. آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے. دوسری طرف سے ہمیں یہ علم ہے کہ افغانستان کی سرکار بھی جو ہے وہ بڑا سخت گیر موقف اختیار کر رہی ہے. کوئی 6 طالبان قیدیوں کو پھانسی دے دی گئی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس وقت سرکار کا کیا موڈ نظر آتا ہے افغانستان میں؟ جی، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سب جو پس منظر ہے نا، یہ ریلیٹڈ جو میٹنگ تھا، جو 4 جانبہ میٹنگ تھا، اس کے بعد یہ انکشافات اور یہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ اس کے پس منظر میں ہے. جو 4 جانبہ کمیشن اور جو میٹنگ تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ چاروں جانب یہ کوشش کریں گے کہ طالبان کو امن مذاکرات کی میز پر لائے، اور اس میں زیادہ تر جو کردار تھا وہ پاکستان کا تھا، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کے جو سیف ہیون سے ان کی سپورٹ اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان سے ہی کیا جاتا ہے. اور 4 جانبہ میٹنگ میں یہ وعدہ بھی دیا تھا پاکستان نے کہ ہم طالبان کو راضی کریں گے مذاکرات کے لیے، لیکن اس کے بعد نہ تنہا طالبان نے نیگیٹو آنسر دیا. اور یہ بھی جو اپریل میں کابل میں جو بڑا حملہ ہوا اس میں درجنوں افراد جو تھے غیر ملکی جو سویلینز تھے وہ مارے گئے، اور جس میں بچے اور عورت بھی شامل تھے. تو اس کے بعد جو افغان صدر نے بہت واضح اور بہت اگریسو جو سٹینس ہے وہ اختیار کیا کہ اب اس کے بعد جو افغان سیکیورٹی فورسز ہے وہ ڈیفنس سے باہر آ کے وہ اٹیک حملے کریں گے، اور جو افغانستان میں جو غیر ملکی افواج ہے ان کو بھی یہ یقین دلایا کہ اب یہی ایک راستہ ہے جب ہم طالبان کو ٹارگٹ بنا دیں. اور طالبان نے یہی کہا کہ جو طالبان کا لیڈر تھا اس کے مارے جانے کے بعد اظہار کیا کہ یہ بڑی مدت سے ان کی سرویلنس میں تھا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے کیوں نہیں نشانہ نہیں بنایا گیا. واضح ہے کہ اس جو افغان پریزیڈنٹ کا جو اگریسو اور جو سیریس ریئیکشن تھا انہوں نے اٹھایا، اس کے بعد سب مانے گئے کہ یہی اب چارہ ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے خیال میں ان کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اگر طالبان مذاکرات کے جو ریکویسٹ ہے اس کو پازیٹیو آنسر دے تو کیوں ان کو زیادہ تر نقصان ہے، جس سے امن مذاکرات کو دھچکا لگ سکتا ہے. لیکن جب ان کو واضح ہوا کہ طالبان ہر کسی صورت میں وہ حاضر نہیں ہے کہ مذاکرات کرے، تو میرے خیال میں اس کو اب نشانہ بنایا گیا. جی، آپ ہمارے ساتھ رہیں زبیر بابک، اس لیے کہ ہم پشاور چلتے ہیں جہاں سے ہمیں سیاسی تجزیہ کار مختار باچا نے جوائن کیا ہے. مختار باچا جو ہیں امن تحریک کے بانی رکن ہیں. اور باچا صاحب، آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. یہ بتائیے کہ اس وقت جو ایک بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا افغان طالبان سے بات کی جائے یا ان کے خلاف فوجی ایکشن لیا جائے؟ آپ کے علم میں ہے کہ افغان سرکار اس وقت نظر آتا ہے کہ تلی ہوئی ہے کہ ایکشن لیا جائے. پاکستان پر وہ انگلیاں اٹھا رہی ہے کہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے وہ افغان طالبان کے ساتھ نہیں نمٹ سکے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پشاور میں بھی آج ایک حملہ ہوا، کابل میں بھی حملہ ہوا. آپ حالات کو کس سمت جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ مذاکرات تو تب ہو سکتے ہیں کہ جب فریقین اس پر راضی ہوں،
اور وہ فریق جو ہے نا وہ ابھی تک یہ کوشش تھی کہ ان پر پریشر بلڈ اپ کی جائے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے، لیکن میرے خیال میں وہ پریشر یا تو سیریسلی کسی نے ڈیولپ نہیں کیا یا انہوں نے قبول نہیں کیا. بہرحال مذاکرات میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا. اچھا، تو جب مذاکرات نہیں ہو سکتے تو پھر تو جب مخالف فریقین ہوتے ہیں تو دوسرے طریقے سے نمٹتے ہیں. یہی سوال میں کروں گی زبیر بابک ارخیل سے. زبیر بابک، آپ نے سنا یہ مولوی جو ہیبت اللہ ہیں جن کو اس وقت نامزد کیا گیا ہے، اول تو ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کیا زابل میں کیا گیا ہے یا کہاں کیا گیا ہے. اگر آپ کو اس کا علم ہو تو ہمیں بتائیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب ان کی وجہ سے مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر ہم بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیں، منصور کو کوئٹہ میں چنا گیا تھا اور میرے خیال میں زابل میں یا افغانستان میں اس کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ طالبان کی جو لیڈرشپ کونسل ہو اس کا میٹنگ ہو جائے، اور جو جس طرح طالبان نے کیا ہے کہ اس میں بہت سارے جو ریلیجس اسکالر تھے وہ شریک تھے اور ان کا فیصلہ کیا گیا تھا. اور تو میرے خیال میں یہ جو مولوی ہیبت اللہ کو سلیکٹ کیا گیا ہے افغانستان کے باہر یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اور جب بات آتی ہے مذاکرات کی تو میرے خیال میں طالبان کا سٹینس جو ہے مذاکرات کی طرف وہ بہت واضح ہے، اور یہ تو نہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ طالبان مذاکرات نہیں چاہتے. اور طالبان نے کئی بار کہا ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں، ہم ایک امن طریقے سے اس افغانستان کے مسئلے کے لیے حل چاہتے ہیں، لیکن ان کے شرائط جو ہے وہ بہت بڑے ہیں، اور وہ ان کا مین جو ڈیمانڈ ہے وہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء ہے، اور دوسری جو ہے وہ افغانستان میں ایک سچی اسلامی نظام کا جو قیام ہے وہ چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک عام بات ہے. اور دوسری طرف جب اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں طالبان کی جو لیڈرشپ میں کسی کے مر جانے سے ان کی جو موقف ہے امن مذاکرات کی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر ہم کہہ دیں کہ اب منصور چلا گیا اور مولوی ہیبت اللہ آ گیا تو میرے خیال میں طالبان کی جو سٹینس ہے امن مذاکرات کے لیے وہ وہی رہے گا جو پہلے سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے اور اعلان بھی کیا ہے. اس میں مولوی ہیبت اللہ اور منصور جو تھا کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ لیڈرشپ جو ہے طالبان کا وہ کئی لوگوں سے بنا ہے، اور سب جو ہے وہ میرے خیال میں اب مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا جی، آپ 2 منٹ ہمارے ساتھ رہے ہیں. آپ لوگ بھی جو یہ پروگرام سن رہے ہیں آپ لوگ مفت کال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی 2 یا 3 منٹ ہیں، اس کے بعد ہم اپنے نئے موضوع کی طرف جائیں گے. لیکن باچا صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اس سیگمنٹ کو کلوز کریں، آپ خود بتائیں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ضرب عضب کی وجہ سے پاکستان میں خاصا فرق پڑا. 2014 میں یہ جو نافذ ہوا تھا اس کی وجہ سے کافی دہشت گردی کم ہوئی ہے پاکستان کے اندر. اب جب کہ افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں پاکستان پر؟ ضرب عضب اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جو کارکردگی ہے وہ ان طالبان کے خلاف جو پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک ان کو کامیابی ملی ہے. کافی مکمل تو نہیں لیکن کافی حد تک. وہ جو پہلے صورتحال تھی وہ اس طرح سے اب نہیں ہے. لیکن افغان طالبان کا مسئلہ تو دوسرا ہے. اس میں کیا ضرب عضب کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ جو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ضرب عضب کا یا اس طرح سے ایجنسیوں کا کوئی اس طرح سے ان کو کنٹرول کرنے کا کوئی رول نہیں ہے. حقانی نیٹ ورک کے بارے میں جنرل امپریشن یہ ہے کہ وہ جیسے تھی ویسے ہے اور بارڈر کے اس طرف سے ہے، یہ عام امپریشن ایسا ہے. تو جہاں تک پاکستان کے اندر کی ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے وہ ایک مسئلہ ہے، اور افغانستان میں جو ایکٹیویٹی کا مسئلہ ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے، جس پر ہمارے وزیر خارجہ نے بھی اور بہت سارے ایسے اداروں نے بھی یہ بات کہی تھی
کہ ہم ان سے کام خواہ کے لیے کیوں پنگا لیں. تو اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا اس طرح سے سیریس ایٹیٹیوڈ نہیں ہے جس طرح سے پاکستانی طالبان کے لیے تھا. اچھا, تو یہ سلسلہ تو اب یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف بارڈر کے اس طرف کے نام کے طالب کا, بارڈر کے اس طرف کے نام کے طالب کا نہیں ہے, بلکہ اب یہ ایک ریجنل ایشو بن چکا ہے. ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں, دنیا سے باہر, اور ہمارے بارڈرز میں جو ہم 3 ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہت ٹینس ہیں, دنیا کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن بہت ٹینس ہو گئے ہیں. تو کیا پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیاں اگر اس میں کوئی افغان طالبان کو بھی کنٹرول کرنے کا کوئی وہ جو وہ کہہ رہے کہ ہمارا ان پر انفلوئنس ہے, اگر انفلوئنس ہے تو ان کو روکے, اگر انفلوئنس ہے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم طالبان کو میز پر لے آئیں گے, میز پر تو نہیں لا سکے, تو میز پر جب نہیں لا سکے تو ان کو اگر فیسیلیٹیشن کی کوئی ایسی گنجائش یا کوئی نقطے وغیرہ ہے موجود, تو اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیشن نہ دے. فیسیلیٹیشن کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو ابھی پاسپورٹ نکلا, اس طرح سے بہت سارے جو کوئٹہ شورا کے بارے میں دوسری تیسری باتیں جو ہو رہی ہے, یا یہ ہے کہ خالد ٹھور کے بارے میں ہو رہی ہے, اس سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لینا چاہیے. یہ ہمارے پاکستان کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ دشمنیاں جو ہے نا وہ ہم نہیں متاثر کر سکتے. ہماری اکانومی جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ اکانومی نہیں ہے. بادشاہ صاحب بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر پاکستان نہیں کرتا تو پھر امریکہ اور افغانستان جو ہے وہ ایکشن میں آ جائیں گے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے افغانستان سے سیاسی تجزیہ کار زبیر بابک ارخیل اور امن تحریک کے بانی رکن مختار بادشاہ. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق ہے. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ میں نومبر میں 2016 کے انتخابات ہوں گے, اور اس وقت ایک کنونشن ہونے جا رہا ہے جون میں, جس میں سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ہلری کلنٹن کو نامزد کیا جائے گا ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپبلکن پارٹی کی طرف سے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شکاگو سے ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید نے, جبکہ بوسٹن سے اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں شاہد احمد خان. ہم شروع کرتے ہیں طلعت رشید سے. طلعت رشید, آپ ہمیں بتائیں کہ پچھلے دنوں ہم جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل تو تقریباً روزانہ ٹیلی ویژن پہ یہی باتیں آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہو رہی ہے, اور لڑائی بھی کوئی خاص ایشوز پہ نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ ذاتی حملے کر رہے ہیں ہلری کلنٹن پر. یہ بتائیے, یہ چیزیں جو ہیں کیا سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہیں؟ شکریہ بہت بہت. جی ہاں, آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ پچھلے ایک دو ہفتے میں جو ہے یہ ایسکلیشن شروع ہو گئی ہے, جو اٹیکس
ट्रम्प कर रहे हैं हिलरी क्लिंटन पर, लेकिन वो ज़्यादातर उनके हस्बैंड बिल क्लिंटन पे कर रहे हैं, जो कि हालांकि वो रन भी नहीं कर रहे, लेकिन खामखा जो है ये मीडिया को बताने के लिए, या हॉट न्यूज़ जैसे होती हैं, लोग इनको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, इसी वजह से वो इन खबरों को उछाल रहे हैं। और अगर उनसे पूछा जाए या लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि चूंकि हिलरी क्लिंटन भी मेरे खिलाफ 80s और 90s में जो भी इनके खिलाफ, ट्रम्प के खिलाफ आता रहा न्यूज़ में, वो उसको उछाल रही थी, तो इसलिए मैंने जवाबन उनको ये बताया कि उनके हस्बैंड भी काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, खाली वो नहीं बल्कि जो उनकी वो है क्या कहते हैं फिलैंथ्रोपिक एजेंसीज हैं, डोनेशंस हैं, फिर ईमेल जो है उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि ये बहुत बड़ा इश्यू होगा, अगर आजकल में नहीं तो एक आध हफ्ते में वाकई सामने आ जाएगा। तो हाँ, ट्रम्प को चाहिए कि जो इश्यू बेस्ड है उन पे क्रिटिसाइज करें, लेकिन पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही, उनकी बात का पता भी नहीं चलता कि एक दिन कुछ कहते हैं दूसरे दिन कुछ। हाँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं और जो रियलिटी टीवी का जो असर है वो बहुत ज़्यादा होता है देखने वालों पर। हम इस वक्त चलते हैं बॉस्टन, जहाँ से हमें ज्वाइन किया है शाहिद अहमद ख़ान ने, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी हैं। शाहिद साहब, आपको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया नफीसा। तो ये बताएं कि आपके भी इल्म में है कि हिलरी क्लिंटन ने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया है। वो उनका ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जब उनके ऊपर ज़ाती हमले करते हैं तो ये अच्छा नहीं होता कि वो उसका उसी तरह से जवाब दें। आपके ख्याल में ये स्ट्रैटेजी कामयाब होगी डेमोक्रेटिक पार्टी की? देखिए, इस इलेक्शन, दिस इज़ अ वेरी अनयूजुअल इलेक्शन। एक तो अनयूजुअल मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये जो ट्रम्प का फिनोमिनन है, इसमें ये अमेरिका ने पहले नहीं देखा, अमेरिकन पब्लिक ने पहले नहीं देखा। जिस तरह से वो बात करते हैं, उस बात का तो जवाब देना ही गैर मुनासिब है। अब देखिए कि अपेरेंटली ऐसे लगता है कि ये उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और कोई कंसिस्टेंट बिलीफ्स होते हैं जब आप इस किस्म के ऑफिस के लिए रन कर रहे हो। बट अपेरेंटली लुक्स लाइक ही हैज प्रोफाउंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो अब ये है कि इन बातों का जवाब देने का मतलब ये है कि आप आप अपने आप को उस लेवल पर ले आओ जिस पर कम्युनिकेशन एक रीजनेबल तरीके से नहीं हो सकती। तो सेक्रेटरी क्लिंटन हैज डिसाइडेड कि इस किस्म की चीज़ों में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। और इन दी एंड आप ये देखिए, अमेरिकन पब्लिक इज सेवी इनफ। जब आप पोल्स पर जाते हैं तो आपके सामने जब बैलेट पेपर है और आप यू आर चूजिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपके यू हैव ए मॉरल एंड यू हैव ए सेट ऑफ एथिक्स जो आपकी आंखों के सामने उस वक्त होता है बैलेट को जब आप देख रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें चूज करने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होगी अमेरिकन वोटर्स को कि कौन इस दुनिया को लीड कर सकता है और कौन जो है वो दुनिया में एक मेस क्रिएट कर सकता है। अच्छा, और बाय द वे मैं मेरा ओपिनियन बायस भी हो सकता है, लेकिन आपके जो प्रीवियस कॉलर हैं, जो आपके गेस्ट हैं, हाँ जी, तो उन्होंने भी जो कहा वो pretty much is the reflection of what I am saying। अच्छा, बहुत जी बहुत दिलचस्प। हम चलते हैं रिपब्लिकन पार्टी के हामी तलत रशीद की तरफ। तलत रशीद, ये बताएं, हमें भी इल्म है जब भी हम यहाँ अमेरिकन टीवी देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से एम्बैरसमेंट हो रही है कि ट्रंप जैसा बंदा जो है उनको नामजद किया जाएगा जून में जब कन्वेंशन होगा। कुछ और इसके अलावा उनके पास चारा है, कोई और थर्ड ऑप्शन है जिस पर अभी गौर हो रहा है ट्रंप के अलावा? नहीं, ये मुश्किल असल में ये है पब्लिक विल। अब ये है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी इस बिल के खिलाफ जाती है तो नुकसान उनको होगा। मैंने अपने आपके पिछले एक दो प्रोग्राम में कहा था, ये खाली ट्रम्प की सीट का चक्कर नहीं है, इसमें काफी सेनेट की सीट्स हैं, काफी कांग्रेस की सीट्स हैं। अगर लोग जो हैं
अगर रिपब्लिकन पार्टी ट्रम्प को टिकट नहीं देती तो जो लोग ट्रम्प को टिकट देने वाले थे और देंगे वो इनके सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को भी वोट नहीं देंगे, तो इनको बड़ा नुकसान होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि पॉल रायन जो है वो इनको एंडोर्स करेंगे, लेकिन इट विल बी अ कंडीशनल सपोर्ट। अच्छा, कि उनको इनके कहें कि अपनी जो भी इनकी स्टेटमेंट्स हैं उनको डिफाइन करें और एक्ट लाइक अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ना जो भी उनके मुंह में आता है वो कह देते हैं। ये अब उसको इनको एहसास हो रहा है ट्रम्प को भी कि वाकई उसको थोड़ा सा जो है सुधरना चाहिए, लेकिन ये है कि इनके पीछे पूरी जनरल पब्लिक है और हालांकि ये बहुत अनपॉपुलर है, लेकिन उसके बावजूद I mean, he is winning everywhere. जो भी इनकी बातें हैं वो लगता है कि लोग पसंद करते हैं जो भी ये कह रहे हैं। शाहिद अहमद खान, आप जानते हैं कि अभी तक बर्नी सैंडर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको नामजदगी मिले। उनमें और हिलरी क्लिंटन में बड़ा फ़र्क है, यानी वो जिस तरह के एजेंडाज सामने पेश करते हैं उनमें वाज़े फ़र्क है। अब लोगों का ये ख्याल है कि जब कन्वेंशन होगा जून में, जुलाई में, तो उसमें जो है ज़बरदस्त लड़ाई होगी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में। आपका क्या अंदाज़ा है? जी, हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स की सोच में फ़र्क है। वो सोच में फ़र्क ये नहीं है कि बर्नी सैंडर्स जो करना चाहता है वो सेक्रेटरी क्लिंटन नहीं करना चाहती। सोच में फ़र्क ये है कि बर्नी सैंडर्स जिस तरह से करना चाहते हैं सेक्रेटरी क्लिंटन उससे एग्री नहीं करती। बर्नी सैंडर्स पसंद कर रहे हैं कि जॉइंट स्ट्राइड्स लें, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का बजट निकाल कर एजुकेशन में लगा दें एंड डू इट क्विक, और इस किस्म की जो रेडिकल तरीके से चीज़ें करने वाली हैं। और हिलरी क्लिंटन बिलीव्स इन दोज आइडियाज़, लेकिन हिलरी क्लिंटन जो है वो बेबी स्टेप्स लेना चाहती हैं ताकि जो कंट्री की प्रोग्रेस हो और सही तरीके से हो। तो बर्नी सैंडर्स जो कह रहे हैं वो तो नामुमकिन है, और मैं ये भी समझता हूँ कि बर्नी सैंडर्स इज सेवी इनफ, वो पार्टी को फ्रैक्चर नहीं करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि इन दी एंड कैलिफोर्निया की प्राइमरीज के बाद इन दी एंड एक सीमलेस ट्रांजिशन पॉसिबल है बर्नी के वोटर्स की टुवर्ड्स सेक्रेटरी क्लिंटन ग्रुप। हाँ, हालांकि कुछ और भी राय सामने आ रही है कि हो सकता है कि झगड़ा हो। इसी पर मैं फाइनली पूछना चाहूँगी तलत रशीद को। तलत रशीद, आप क्या देखते हैं कि क्या डेमोक्रेट्स यकजा हो जाएंगे ट्रंप के खिलाफ? ये लग रहा है, लेकिन अगर हिलरी का ईमेल का इश्यू अगर सामने आ गया ना तो इनको हिलरी को बहुत बड़ा डैमेज होगा, और उसमें नुकसान ये है कि लोग फिर जो है वो क्योंकि पहले ही कह रहे हैं कि हिलरी पे ट्रस्ट नहीं करते थे, वो हो सकता है कि सैंडर्स की तरफ राग़िब ना हो जाएं। लेकिन ये है कि अगर हिलरी जीती है तो I'm pretty sure कि सारे जो हैं वो सारे वोटर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो वोटर जो बर्नी सैंडर्स के साथ है वो ये वोटर्स हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी से इत्तेफाक नहीं करते या उनसे तंग आ चुके हैं। तो हो सकता है कि वो वोट कुछ ट्रम्प की तरफ चले जाएं और कुछ हिलरी बढ़ जाएंगे वोट, अगर ऐसा होगा। लेकिन ये है कि इन द एंड फाइनल डिसीजन तो जब आप पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं देन यू डिसाइड कि किसको वोट देना है। लेकिन ये है कि बर्नी सैंडर्स भी एस्टैब्लिशर के आदमी नहीं जैसे ट्रम्प है, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है कन्वेंशन में क्या होगा, अनलेस कि अभी जून से पहले ये फैसला हो जाए कि कौन क्लियर कट कैंडिडेट है। लग तो रहा है कि हिलरी को मिल जाएगा, लेकिन अगर इनका कोई और इशू सामने आ गया तो इट विल बी हार्ड। जी हाँ, बहुत दिलचस्प हो रहा है इलेक्शन। हमारे साथ थे रिपब्लिकन पार्टी के हामी तलत रशीद जो शिकागो में होते हैं, और उनके साथ थे शाहिद अहमद खान जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी हैं और बॉस्टन में होते हैं। बहुत शुक्रिया और खुदा। इसके साथ ही जहां रंग को समेटते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे
اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔